ओगरा ने गरीब के लिए महंगे पेट्रोल का एक और फंदा तैयार कर लिया। लेवी टैक्स की आड़ में एक और महंगाई का जलात मुसल्लत करने की तैयारियां कर ली गई। पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई, जबकि डीजल की कीमत 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई। हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। कीमतें बढ़ाने से गरीब की बाकी मांदा सांसें भी थम जाएंगी। अवाम का गुस्सा बेकाबू, रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मार्च में महंगाई का तूफान आने को तैयार है। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ओगरा की समरी पर शहरी बरस पड़े। पेट्रोल पहले ही महंगा है, अब इसे मजीद महंगा ना किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी है, उसको रोटी नहीं मिलती। तो इस वजह से पेट्रोल अगर और महंगा हो गया तो काफी मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इसलिए उल्टा इसे नीचे लाया जाए, मजीद महंगा ना किया जाए। रेट कम हो, हमारे लिए भी रोजी रिज़्क हमारे लिए बन जाइए। ठेके की गाड़ी है, ठेका भी नहीं पूरा होता, फ्यूल भी नहीं पूरा होता। कमाते हैं 400-500 कमाते हैं, वो घर के गुजारे नहीं होते सर हमारे। समरी के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 20 रुपए 7 पैसे जबकि डीजल 19 रुपए 16 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। शहरियों ने वजीर आजम से ओगरा की जानिब से अरसाल की गई समरी वापस करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत रिलीफ फराहम करने बारे इकदाम करे। इसको कम किया जाए। माना हमारे मुल्क के हालात इस टाइम अच्छे नहीं है, बहुत इस टाइम हम करप्शन में फंसे पड़े हैं, पैसा हमारा बाहर निकला हुआ है यहाँ से, तो हमें रिलीफ भी चाहिए। हर तरफ से अगर सख्ती होगी ना तो पाकिस्तानी अवाम हाइपर होगी, गुस्सा करेगी, वो नापसंद करेगी इस चीज। ओगरा की समरी के मुताबिक मुजवजा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लीवी की बुनियाद पर किया जाएगा। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। महंगाई का मुंहजोर तूफान, गरीब आवाम को रोटी के लाले पड़ गए। महकमा खुराक की सूबा भर में गंदम पिसाई की शरह में इजाफे का मशवरा। महकमा खुराक ने पंजाब हुकूमत को नई तजावीज पेश कर दी, जबकि आटे के बैग की कीमत में 10 रुपए तक इजाफे का खदशा है। तजवीज मंजूर होने पर आटे का थैला 875 रुपए का बिकेगा। महंगाई का मुंह जोर तूफान, गरीब आवाम को रोटी के लाले पड़ गए। महकमा खुराक की सूबा भर में गंदम पिसाई की शरह में इजाफे का मशवरा। महकमा खुराक ने पंजाब हुकूमत को नई तजावीज पेश कर दी। आटे के बैग की कीमत में 10 रुपए तक इजाफे का खदशा है। महकमा खुराक की तजवीज मंजूर हुई तो आटे के फी बैग की कीमत 875 रुपए हो जाएगी। महकमा खुराक के तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए कहा कि ये अभी तजावीज हैं जो हुकूमत को इरसाल की गई हैं। इस शरह में इजाफे की तजवीज हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बहावलपुर में तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। कमिश्नर का कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर के 412 तरक्याती मनसूबों के लिए रवां साल 6,406 मिलियन रुपए के फंड जारी किए गए। और अभी आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कोरोना के कारीवार, महकमा तालीम ने एहतियाती तदाबीर को बना लिया हथियार। मुल्तान और रहीमयार खान में 50% तलबा की क्लासेस की पॉलिसी बरकरार है, जबकि 31 मार्च तक 50% तलबा की क्लासेस की पॉलिसी लागू रहेगी। 100% तलबा की क्लासेस की इजाजत नहीं होगी, मुरासला जारी। मुल्तान समेत सूबे के 7 अजला की तालीमी इदारों में 50% तलबा के क्लासेस लेने की पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला किया गया। मुल्तान और रहीमयार खान के स्कूल्स में 31 मार्च तक 50% तलबा की क्लासेस की पॉलिसी बरकरार रहेगी। स्कूल्स में 1 मार्च से तमाम तलबा के लिए क्लासेस के इनेकाद पर पाबंदी होगी। रहीमयार खान और मुल्तान में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद 100% तलबा की क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 1 मार्च से लागू होने वाली पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रहीमयार खान और मुल्तान समेत 7 अजला में 50% तलबा की पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 5 जिंदगियां निकल गया। मुल्तान में 3, सरगोदा और डीजी खान में 1-1 मरीज जाँ बहक। रहीमयार खान में 21, सरगोदा 16 और डीजी खान में 10 अफराद वायरस का शिकार बने, जबकि मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 6 नए केसेस सामने आ गए। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 5 जिंदगियां निकल गया। मुल्तान में 3, सरगोदा और डीजी खान में 1-1 मरीज जाँ बहक हुआ। रहीमयार खान में 21, सरगोदा में 16 और डीजी खान में 10 अफराद वायरस का शिकार हो गए, जबकि मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 6 नए केसेस सामने आ गए। वज़ीर आज़म के शहर मियांवाली में तरक्की का सूरज तुलू। वाटर सप्लाई, सीवरेज समेत दीगर मसाइल का होगा अजाला। मियांवाली में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
میاں والی میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے رواں سال کے لیے حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت نے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ حسن رضا نے بتایا کہ 1 ارب کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں جو واٹر سپلائی، سیوریج، بجلی اور دیگر اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے۔ 1 ارب روپیہ ریلیز ہو چکا ہے اور یہ ہم ڈیفرنٹ سکیمز میں، جس میں بجلی کی سکیمز کافی امپورٹنٹ ہیں جن پہ یہ لگایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ میاں والی کے بڑے پروجیکٹ چاپری ڈیم اور میاں والی سرگودا روڈ کی میاں والی کی حدود تک تعمیر کے لیے فنڈز پہلے سے جاری ہو چکے ہیں۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اندر آنے والے دیگر پروجیکٹ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ 3 ارب روپے اس کی لاگت ہے پروجیکٹ کی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ تحصیل عیسیٰ خیل میں پانی کا کافی پرانا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس ڈیم کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہم کر لیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے بتایا کہ میاں والی میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے مقرر مدت میں پورے ہوں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ نوابوں کے شہر میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل۔ بہاولپور کی 412 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 641 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ کمشنر بہاولپور ظفر اقبال نے ترقیاتی اسکیموں کے جائزہ اجلاس میں خوشخبری سنا دی۔ تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈویژنل اور ضلع انتظامی افسران کی شرکت، تمام منصوبے اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی تھا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ڈویژن بھر کے 412 ترقیاتی منصوبوں کے لیے رواں سال 6,406 ملین روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت 261 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2,334 ملین روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ سیف فیز 1 کے 668 جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,050 ملین روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ سیف فیز 2 کے تحت 546 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,038 ملین روپے کے فنڈز رواں سال جاری کیے گئے۔ کمشنر نے ہدایت جاری کی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے اور انتظامی افسران ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس پر تسلسل کے ساتھ وزٹ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں غیر ضروری التوا یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈویژنل اور ضلع انتظامی افسران شریک ہوئے۔ وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے کوٹ ادو کے موزہ منہا اور بستی نقدآباد میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کوٹ ادو شہر اور چوک سرور شہید میں 18 کروڑ کی لاگت سے 56 کلومیٹر سوئی گیس لائن بچھائی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اہل علاقہ نے سوئی گیس منصوبہ فراہم کرنے پر وزیر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ 18 کروڑ کی لاگت سے تقریباً 56 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیوریج، بجلی اور پل کے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے، حلقے کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ سرگودا میں گلوالا کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ نکاسی آب کی ابتر صورتحال ہے، جگہ جگہ گٹروں کا پانی جمع ہے، بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ اسی حوالے سے فصیح اللہ ہمیں رپورٹ کریں گے۔ سرگودا میں نکاسی آب کے مسائل حل کرنا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ متعدد علاقوں میں سیوریج سسٹم بلاک ہونے سے گٹر ابلنے لگے، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن انتظامیہ بھی منظر عام سے غائب رہی۔ گلوالا کالونی میں بھی سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، جبکہ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے متعدد بیماریاں پھیلنے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر سرگودا فرح مسعود کو متعدد بار درخواستیں دی، لیکن آج تک سنوائی نہ ہوئی۔ انتظامیہ ہو تو پھر ہے نا، جیسے انتظامیہ ہے ہی نہ، پھر کیا کرے۔ ڈی پی او صاحب آئے یہاں آگے 6-7 مہینے بارش میں گئے ہیں، انہوں نے کہا میں آؤں گا 1 مہینے میں کام کروا دوں گا، ٹرانسفارمر لگوا دیں گا۔ کمیٹی گھر سے آفیسر آئے، انہوں نے کہا آج تک وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اندر کمرے بھی پاڑ گئے، چھتاں ساریاں بہ گئے، پانی تسی ویکھ لے کس طرح دی حالت ہے پانی دی۔ مل لے کے پینے تے مل لے کے نہانے دھونے سارا کچھ، کوئی ساڈے کوئی پوچھنا نہ لیتے نہیں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے فنڈز کی کمی کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کے باعث سیوریج مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ سرگودا کی مسلم کالونی اور گلوالا کے علاقے میں سالہ سال سے سیوریج کا پانی جمع ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے متعلقہ اراکین اسمبلی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نکاسی آب کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ ایک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے۔ امیدواروں کے درمیان فائنل مارکا۔ بار کی 6 نشستوں کے لیے 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ تفصیلات ماہر عمران کے اس رپورٹ میں دیکھیں۔ بار ایسوسی ایشن کے کل ہونے والے سالانہ انتخابات میں وکلا کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ ہائی کورٹ بار کی صدارت کی نشست پر سید ریاض الحسن گیلانی اور محمد عرفان وائیں کے درمیان 1-1 مقابلہ ہوگا۔ نائب صدر کی نشست پر اورنگزیب خان بلوچ، فروخ مصطفیٰ کمال اور محمد شہزاد حسین جعفری کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ہم نے بار کے آنر میں یہ ہائی ٹی وی کا بھی ارینج کیا ہوا ہے،
تو آج ہمارا یہ کلوز ہے. آج ہم 12-1 بجے تک یہاں پہ ہوں گے. اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ پولنگ بوتھ کے لیے انشاءاللہ ہم سارے ڈٹرمنڈ ہیں اور الحمدللہ ہمارے تمام کمپین اور تمام انتظامات سارے کمپلیٹ ہیں. جنرل سیکرٹری کی نشست پر سجاد حیدر میتلا، چودھری محمد دلدار برولا، صفدر حسین سرسانہ اور محمد انور علی خان رانا مد مقابل ہیں. فنانس سیکرٹری کی نشست پر ماہر محمد نواز نول، عدنان بن ناصر حیدری اور ملک مشتاق حسین حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح لائبریری سیکرٹری کی نشست پر مس فریدہ عثمان قریشی، مس نوشین افشاں بلوچ اور مس شہناز قاضی کے درمیان مقابلہ ہوگا. کیمپین تو تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اب کل انتخابات ہونے ہیں اور یہ ہمارا ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. جہاں مرد ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں وہاں پر خواتین بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہیں. ایگزیکٹو باڈی کی 7 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار پائے ہیں. چیئرمین الیکشن بورڈ چودھری حبیب اللہ ناہنگ ہوں گے. 27 فروری کو پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. 1 سے 2 بجے کھانے اور نماز کا وقفہ ہوگا. اسی طرح شام کو الیکشن کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. مظفر گڑھ میں جشن بہاراں کا پہلا روز ہے. فیاض پارک میں ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر گڑھ عبدالرحمان بودلہ اور ڈی پی او مظفر گڑھ حسنن اقبال نے افتتاح کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. مظفر گڑھ کے فیاض پارک میں جشن بہاراں کا میلہ سج گیا. پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے جشن بہاراں فیسٹیول سے انجوائے کیا. مختلف سکولز اور کالج کے طلباء نے جشن بہاراں میں اپنے سٹالز لگائے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جشن بہاراں فیسٹیول میں شہری انجوائے کر رہے ہیں. ہر سال شہریوں کے لیے اسی طرح کے فیسٹیول لگائے جائیں گے. شہریوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کے لیے، لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرام اور بھی کریں گے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مظفر گڑھ میں اس طرح کے ایونٹ شہریوں کے لیے اچھی تفریح کا باعث بنتے ہیں. سٹالز لگانے والے طلباء کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے. شہریوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے دن بہت انجوائے کیا. لوگ جشن بہاراں کا پہلے روز ہے، بہت کلرفل ہے، نظر آ رہا ہے، سب کچھ بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہم ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے ہونی چاہیے. یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. لاسٹ ایئر بھی یہ ہوئی تھی. یہ ڈی صاحب کا بہت احسن اقدام ہے اور تمام ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے. مختلف سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. جشن بہاراں کے دوسرے روز پینٹنگ، طلباء کے درمیان مقابلے اور آخری روز کیٹل شو منعقد کیا جائے گا. کیمرامین عمیر کے ساتھ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. آم کے باغات میں نئے شگوفے بننے کا عمل شروع. آم کے درختوں پر بور آنا شروع ہو گئے. ماہرین زراعت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. جنوبی پنجاب کے آم کے باغبان ہو جائیں تیار، کیونکہ آم کے درختوں پر بور آنا شروع ہو گیا ہے. بہار کے موسم میں درختوں پر پھول کھلیں گے، جس کے بعد درختوں پر پھل لگنا شروع ہوں گے. آم کے باغبانوں کے لیے ماہرین کی جانب سے بھی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ پہلا سپرے نہ کرنے والے باغبان فوری کاپر ہائیڈریٹ آکسائڈ کا سپرے کریں. باغبان بھائیوں، اس وقت آم کے پودے پھول اٹھانے کے مرحلے میں ہیں، تو جن باغبان بھائیوں نے آم کا پہلا سپرے نہیں کیا تو ان کو چاہیے وہ باغ کے پودوں پر پہلا بیماریوں اور کیڑوں کا پہلا سپرے کر لیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زراعت کا کہنا تھا کہ بڑے آم کے درختوں کے لیے امونیم نائٹریٹ یا سلفیٹ کی کھاد استعمال کی جائے. باغبانوں کو چاہیے کہ بور کے نکلنے پر آپاشی وقت پر کریں. جن باغبان بھائیوں نے کھاد نہیں ڈالی تو وہ 2 کلو امونیم سلفیٹ یا امونیم نائٹریٹ فی جوان پودا ڈالیں. ماہرین زراعت نے آم کے باغبانوں کو مزید ہدایات کی ہیں کہ بیمار اور کمزور پودوں پر پوٹاشیم نائٹریٹ کے سپرے ہرگز نہ کریں. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان.